अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। आज के प्रोग्राम 50-50 में जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है। ये शायर भी हैं और मुसन्नफ़ भी हैं। इन्होंने बहुत से कौमी अखबारात में बतौर सब एडिटर काम किया और इसके साथ इन्होंने बाहैसियत पब्लिशर और प्रिंटर अपने अखबारात और मैगज़ीन भी शाया किए। इन्होंने बहुत सी अदबी और शायरी पर भी किताबें लिखी। इनसे इनकी ज़िंदगी के हवाला से कुछ खट्टी और मीठी बातें तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ माशरती सूरत-ए-हाल पर भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान शख्सियत मियाँ मोहम्मद अनवारुल हक, जिन्हें लोग सहाफ़ती नाम MA हक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए और हमारे नाज़रीन के लिए अपने कीमती वक्त में से खुसूसी वक्त निकाला। शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी और मैं जहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मुझे जनावाले के लिए एक अच्छा कदम है आपका, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ पर हुई। मैं बाई बर्थ जनावाला का हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और मेरी जाहिर रहायश जो है जिस जड़ावाले में ही है, क्योंकि वो हदूद की मिट्टी में आ चुका है मेरा गांव, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैं जड़ावाला में ही पैदा हुआ हूँ। MA हक साहब, ये बताइए कि आपने इब्तदाई तालीम के साथ साथ ग्रेजुएशन और मास्टर में डिग्री कब और कहाँ से हासिल की? जी मैट्रिक का इम्तहान तक तो मैं जड़ावाला में था और उसके बाद मैं कराची चला गया। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने ज़िंदगी जो है वो जिसे कहते हैं ना उमरा लंगियाँ पब्बा पार वाला मसला हो गया। फिर वो तो बस फिर जदोजहद की, FSC की मैंने मीरपुर ख़ास से और ग्रेजुएशन मैंने किया हैदराबाद से यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर तालीम तर्क कर दी, मुलाजमत करनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमतें की, बहुत सारे बिज़नेस किए, इवन जे कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्टेड हूँ, लेकिन मेरे बाप ना होने की वजह से मेरे सर पर मेरी वालदा मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा उन्होंने कहा कि अभी 71 की वार होके ख़त्म हुई थी, तो उन्होंने चाहा कि कोई पता नहीं है कि ये भी कहीं हाथ से जाता रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटा ये नौकरी छोड़ दो, और बड़ी मुश्किल से मुझे फिर फ़ौज को छोड़ना पड़ा। तो आपने जो मास्टर सहाफ़त में मास्टर डिग्री हासिल की है, ये मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। मास्टर मैंने शायद ना करता, मैंने ग्रेजुएट होते हुए मेरे दोस्त बन गए मस्कीन हजाजी साहब, जो शोबा सहाफ़त के हेड थे अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो मैंने एक मैगज़ीन छाया किया, उन्होंने उनको सरप्रस्त रखा। इस तरह से उनसे मेरी जो थी दोस्ती चल गई, और फिर मुझे उन्होंने 12 रोस्टर पे खड़ा किया कि आप इनको MA की क्लास को आप लेक्चर दें। उन्होंने सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, ये MA की मास्टर क्लास है। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रैक्टिकल सहाफ़त जो है इनको बताएं। तो इस तरह से वो एक सूरत हाल बन गई कि वो MA की क्लास जो थी वो मुझे अपना उस्ताद समझने लगी। और फिर मुझे मस्कीन हजाज साहब ने कहा ये क्या मसला है, इतनी दो छोटी छोटी किताबें हैं, तुम भी मास्टर करो, कहीं ना कोई जॉब करना होगा तो आसानी होगी। तो मैंने उनके कहने पर फिर मैंने मास्टर की। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब नायब तहसीलदार थे, लिया में रहे, बकर में रहे, और उसके बाद जब रिश्वत ज़्यादा हो गई, आम हो गई, तो मेरे वालिद साहब ने नौकरी से रिज़ाइन कर दी। आपके वालिद साहब महकमा माल से मुंसलिक थे, तो आप भी सरकारी मुलाजमत करते, तो फिर आप शोबा सहाफ़त में कब और कैसे आना हुआ? फिर मैंने मौलाना सलाउद्दीन साहब थे, उसके बाद उनके एडिटर थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनको निम्को सेटर कराची में शहीद कर दिया गया था। उस वक्त वो तकबीर के पब्लिशर थे। तकबीर बहुत मशहूर मैगज़ीन रहा है पाकिस्तान का, और बहुत पढ़ा जाने वाला मैगज़ीन था। तो उन्होंने फिर मुझे साफ़ी बना दिया। उन्होंने कहा यहाँ सो जाया करो, शाम को रात को खाना यहाँ से खा लिया करो, यहाँ आगे दफ्तर में सो गए, छोड़ो बाकी कामों को। तो मैं जर्नलिस्ट बन गया। यहाँ पर ज़ियाद शाह साहब हैं कातब, उस वक्त वहाँ कातब होते थे, मैं सब एडिटर बन गया। इनके लिए भी सोने का इंतज़ाम कर लिया मैंने वहीं अपने पास।
اچھا، آپ نے شعبہ صحافت میں کن اخبارات میں کام کیا، اور شعبہ صحافت کی جو نامور شخصیات تھی تو ان کے وہ کون سی شخصیات تھی جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا؟ نہیں، میں نے اللہ کا الحمدللہ میں نے کبھی آر نہیں سمجھا، لیکن میں رپورٹر کے طور پر کبھی میں نے کام نہیں کیا، نہ ہی میں نے سٹاف رپورٹر، چیف رپورٹر جو وہ کچھ بناؤں۔ میں آگے جاتا تھا، بھلے وہ بھی کلرکی ہوتی تھی سب ایڈیٹر کر، تو میں نے سب ایڈیٹر کے طور پر جسارت کو جوائن کیا، سب ایڈیٹر کے طور پر میں نے اس کو چھوڑا اور نوائے وقت کو جوائن کیا۔ اس کو پنجابیوں کا اخبار کہتے تھے اس وقت جب آیا، تو وہاں پر پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں ایڈیٹوریل بورڈ کا ممبر بن گیا، پھر میں اداریہ کا نوٹ لکھتا تھا۔ اس کے بعد یہاں سے ضیاء شاہ صاحب چلے گئے میگزین ایڈیٹر، پھر میں نے ان کو سپورٹ کیا، یہ میرے دوست بن گئے۔ یہ میگزین کرتے تھے، میں اپنا کام نپٹانے کے بعد ان کا میگزین جا کے دیکھتا تھا۔ پھر یہ انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر مجید نظامی صاحب کراچی گئے، اور انہوں نے کہا بھی کیا کریں، اس کے سلسلے میں سیٹ خالی پڑی ہے، کام نہیں ہو رہا۔ تو جو جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا ان کے جو اسسٹنٹ تھے، لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ایم اے حق کو زیادہ پتہ ہے اس معاملے کا آپ کے سارے عملے سے۔ تو اس طرح سے میری اپوائنٹمنٹ ایز اے میگزین ایڈیٹر ہو گئی، جو میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اس کے بعد میں نے جنگ کو جوائن کیا، وہ بھی سب ایڈیٹر کے طور پہ جوائن کیا۔ الحمدللہ وہاں پر میں نیوز ایڈیٹر کے طور پر کام کیا میں نے۔ پھر یونس صاحب تھے، وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے 3-4 لوگوں کو آزمایا، نہیں چلا کام، تو میں نے بیٹھ کے، آپ دیکھیں گے کہ میں جب نیوز ایڈیٹر بنا تو میں نے 11 راتیں اور دن اسی کرسی پہ بیٹھ کے زندگی گزارے، بس واش روم جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا، وہیں کھانا کھاتا تھا، وہیں چائے پیتا تھا، اگر نیند آ جاتی تھی سارے میز پہ رکھ کے سو جاتا تھا۔ یہ میری اسٹرگل لائف ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے آواز اٹھانے کے متعلق، تو آپ نے اپنے اخبارات بھی شائع کیے ہیں، وہ کون سے تھے؟ ان کی تو گنتی مشکل ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو جڑاں والا سے نکالا نا جی، ویسے میں 70 میں جرنلسٹ بن گیا تھا، ٹھیک، یعنی کہ 1970 سے 1970 میں، لیکن میں 74 میں جب کراچی میں ہنگامے ہوئے نا جی، سندھ میں ہنگامے ہوئے ہیں، تو میں یہاں واپس آ گیا، کیونکہ وہاں بہت خطرناک صورتحال تھی۔ تو واپس آنے کے بعد میں نے یہاں مشتاق نامی نائب تحصیلدار ہوتا تھا، اسے ویسے اس کی کتاب تھی ایک سپنی کا ڈنگیا، تو اس کو ہم نے مصنف سمجھ کر میں نے اس سے رابطہ کیا۔ مولا بخش ہوتے تھے بازار اخبار کے، یہاں پر ہفتہ بازار نکالتے تھے فیصل آباد سے، ان سے دوستی ہوگی، وہ MP تھے ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس طرح سے میں نے جڑاں والا سے سب سے پہلے 1974 میں ایک میگزین نکالا، اس کا نام ترقی رکھا، اور اس کی کاپیاں کچھ موجود ہیں ابھی۔ تو اس میں نے انٹرویو بھی کیے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی اس میں کیا میں نے خود ہی کیا۔ نام میں نے سلطان مغل کا لکھا، کہیں میں نے فریدی کا لکھا، کہیں میں نے کسی کا لکھا۔ اس میں رشید گریجہ صاحب بھی تھے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ ان کو بھی میں نے اپنے ایک مضمون لکھ کے میں نے ان کے نام پہ لکھا، کیونکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی تو اس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر میں نے اپنی طرف سے ایک مضمون لکھا، تو انہوں نے پڑھا تو کہنے لگا نہیں یار دیکھو میں اگلی دفعہ لکھوں گا، تم نے میرے لیے مضمون نہیں لکھنا ہے۔ میں نے کہا جناب میں نے اس سے بھی برا مضمون آپ کے لیے لکھنا ہے، آپ نے ایک ماہ گزار دیا، میں روزانہ یہاں سے آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، آپ سموسے کھلا کے چائے پلا کے مجھے بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہی ہوا کہ میں نے ایک افسانہ لکھا ان کے نام پر، کوٹیا قسم کا تھا، تو وہ بہت اپسٹ ہوئے، انہوں نے کہا یار میں اب لکھوں گا۔ تو اس طرح کہہ لیں کہ وہ بڑی شخصیت تھے، اب تو بہت کتابیں 100 سے کچھ اوپر کتابیں لکھی انہوں نے، لیکن یہ اعزاز مجھے جاتا ہے کہ میں نے شیخ اپنا خواجہ اپنے پروفیسر رشید گریجہ کو اس طرف لے آیا، بلکہ میں رانا لیاس ایڈوکیٹ کو بھی اس طرف لانے والوں میں سے ہوں۔ انہوں نے قانون کی کتابیں لکھی ہیں اور رشید گریجہ صاحب کے نام پہ لکھی ہیں، ہاں لیکن وہ بھی میرے بہت اچھے دوست تھے۔ رانا لیاس صاحب ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کو گریجہ صاحب کو جنت نصیب کرے، ان کو لمبی عمر عطا کرو۔
یہ بھی کامریڈ تھے ہماری طرح. میاں روف تھا, میاں دستگیر کے میجر صاحب تھے جو ابھی فوت ہوئے ہیں, یہ سب لوگ میرے دوست تھے. اب امیر خلیل الرحمان سے میری اس کے بعد دوستی رہی. نظامی صاحب سے میں نے اپنوں والا رویہ اپنایا تو انہوں نے میرے ساتھ اپنوں والا رویہ اپنایا. یہ بڑے لوگ تھے, ان کی اسٹرگل لائف تھی. ہم تو ان کے پاؤں جیسے نہیں ہیں. جیسے انہوں نے مشکل وقت میں اپنے اخبارات کو قائم کیا, اپنے اداروں کو قائم کیا, اور پھر لوگوں کو جو ہے کام سکھلایا, اور سکھلانے کے بعد سینے سے لگایا. یہ مشکل کام تھا. آج کی جو صحافت ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے. حمید نظامی مرحوم کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ وہ اپنے ہاکر کے کہیں گھر اگر فوتگی ہو جائے تو وہ ضرور وہاں جاتے تھے, بھلے کتنی دور ہو, اور اس کی مدد کر کے آتے تھے. لیکن مجید نظامی صاحب کی طبیعت اور تھی, عارف نظامی اس سے بھی اور طرح کا تھا. تو بیگم صاحب کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہوتا تھا مجید نظامی صاحب کی کا. وادی اخبار کی تو سمجھے وہی مالک ہوتی تھی. ان کی پسند ناپسند بھی شامل رہتی تھی. لیکن الحمدللہ میں نے جتنا کام کیا میرے ساتھ اچھا برتاؤ رہا ان کا. اچھا, بہت اچھے رائٹر بھی رہے ہو. اپنا آپ نے کچھ کتابیں بھی شائع کی ہوں گی, اور وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ میری شائع شدہ کتابوں کی تعداد تو 6 ہے, لیکن دوسری تیسری جو ہے نا وہ چھٹی کتاب جو ہے اس میں سے کچھ کتاب جو ہے جیسے مس ہو جاتی ہے نا, وہ چھپنے میں مس ہو گئی تھی. جب شاید مواد میں نے دے دیا نا ان کو, ہاتھ سے لکھائی کرتے تھے, ہاتھ سے کتابت کرتے تھے لوگ. آپ نے لیتھو کتابت نہیں دیکھی ہوگی. لیتھو کتابت ہوتی تھی, پیلے رنگ کا ایک کاغذ ہوتا تھا, اس پہ وہ صبح جب شام کو کاتب آتا تھا نا, جب صبح آتا تھا اس کے لیے سیاہی بناتا تھا. وہ خود آگ جلا کے اس سیاہی کو بناتا تھا, پھر اس پیلے کاغذ پر لکھتا تھا. پھر وہ آگ پہ جا کر وہ پیلا کاغذ اس کے پلیٹ پہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر اس کا عکس اتارا جاتا تھا. اس کو لیتھو کتابت کے لیتھو پرنٹنگ کہتے تھے. اچھا, 73 سالہ زندگی میں بہت سے خوشگوار واقعات آئے ہوں گے, اور ان میں سے کوئی ایک خوشگوار واقعہ ہمارے ناظرین کی ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ خوشگوار یہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے. خوشگواریت اور ناخوشگواریت جو ہوتی ہے یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے. آپ جہاں خوشگوار اپنے آپ کو محسوس کر لیں تو خوشگوار لمحہ ہے. میں یہ کہہ دوں گا کہ میرا انٹرویو کرتے میں بڑا خوشگوار ماحول میں تھا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے زندگی میں, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 2 بیٹے فوت ہو گئے تھے. تیسرا بیٹا جب اللہ نے مجھے دیا 8.5-9 سال کے بعد, ابھی یہاں سے اٹھ کر گیا ہے بلال. جی بلال. تو جب میں نے بہت منتوں سے اللہ کے آگے گڑگڑا کے سیل کیا, اس کی پیدائش میرے لیے خوشی کا لمحہ تھا. اچھا, آپ کی زندگی کا سب سے ناخوشگوار واقعہ؟ ناخوشگوار بہت سے ہوں گے, لیکن کہتے ہیں کہ عمر گزری ایسی سیران وردی ہوں, یعنی وہ ایک شعر اور آپ کو سناتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں, جی, یا غموں کے ڈھیر سے میری جوانی اٹھا کے لا. میرا تو خیال ہے کہ میں نے پاکستان میں ہمیشہ نامساعد حالات دیکھے. آپ تقریباً 1970 سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں. اس وقت اور اس وقت کی صحافت میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کوئی لوگ جو صحافت میں آتے تھے کمپیٹنٹ ہوتے تھے. ٹھیک. عام آدمی کو کارڈ نہیں بنا کے دیا جاتا تھا, پیسے لے کے کارڈ نہیں بنتا تھا, سفارش پہ کارڈ نہیں بنتا تھا. تو جس میں ایبلٹی ہوتی تھی اسی شخص کو لوگ اپنے ساتھ ملاتے تھے. اچھا, جو موجودہ معاشرتی صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن بہت افراتفری کا دور ہے, بہت خود غرضی کا دور ہے. لوگوں کو دولت سے آگے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. جتنے لوگ ہیں, بھلے وہ مذہبی ہوں, بھلے وہ سیاسی ہوں, بھلے وہ رضاکار قسم کی تنظیمی ہوں, بھلے NGOs ہوں, بھلے صحافی ہوں, ان کا جو متمع نظر آنا وہ پیسہ کمانا بن گیا. بالکل. ہاں, اور ایک اس میں سب سے جو برائی آئی ہے نا وہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے آئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا
بے باک بھی ہوئے ہیں اور ڈسہارٹ بھی ہوئے ہیں۔ بے باک اس طرح ہوئے ہیں کہ جو بات کسی کو کئی سالوں کے بعد پتہ چلتی تھی وہ شام کو اس کو ٹی وی آن کرتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتی ہے۔ جس وزیر کی شکل دیکھنے کے لیے وہ دیکھتا تھا کہ کبھی میں اس کو دیکھ سکوں گا کہ نہیں، وہ شام کو ان کو بیٹھا باتیں کرتا، ان کا اسٹائل، ان کی آپس میں گالی گلوچ، ان کی آپس میں تلخیاں وہ دیکھتا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پھر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے یا یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام بنایا کہ یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا، بالکل اس میں لوگوں نے پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کا استعمال صحیح کیا ہے، اس کے لیے پاکستان میں قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے، اس کو قانون سازی کے ذریعے جو ولگرٹی ہے اس کو روکا جائے، یعنی کہ آپ اچھالنے کا کام روکا جائے۔ باقی جو ہے، لیکن ایک اور بات ہے، اب ہم اتنے خانوں میں تقسیم ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھی بات پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ بیسیکلی ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے پاس اسلام نہیں ہے۔ ہمارے جو علماء ہمیں پڑھاتے ہیں وہ فرقے پڑھاتے ہیں، اسلام نہیں پڑھاتے، دین نہیں پڑھاتے، وہ فرقے پڑھاتے ہیں۔ فرقہ بندی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ اچھا اکثر یہ بتائیں، جو معاشرے میں آج کل اخلاقی انحطاط کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اسٹیٹس جو ہے نا، اسٹیٹس کو نہیں ہے یہ، چونکہ جو میں کہتا ہوں کہ لائف از ایبسٹریکٹ، لائف جو ہوتی ہے نا کبھی ریل گاڑی کی طرح ایک ریل پہ ایک پٹری پہ نہیں چلتی، بالکل یہ کبھی ڈاؤن ہوتی ہے کبھی اپ ہوتی ہے۔ جب ڈاؤن ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے کہ صبر نہیں کرتا، ڈاؤن ہونے پہ صبر کرنا چاہیے، اپ ہونے پہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ ریل کی پٹڑی نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی چلا دی ریل کی پٹڑی پہ تو شور اٹھ آ جائے گا اور اس کے آگے شہر آ جائیں گے جو پیچھے۔ اب لوگ ہم کہتے ہیں کہ لاہور والی گاڑی میں بیٹھ کے ہم کراچی پہنچیں، بالکل اس طرح تو نہیں ہو سکتا ایسے کہ آپ کسی بھی غلط کے ذریعے سے ایک اچھی چیز حاصل کر لیں یا اپنی منزل حاصل کر لیں۔ جیسے آپ امتحانات میں دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ کہ اس منزل کو پانے کے لیے بے ایمانی کرتے ہیں، ٹیچر کرواتے ہیں، پیسہ چلتا ہے، ایک بندے کی جگہ دوسرا بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے یہ اخلاقی انحطاط جو ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے نے کوئی برا کام کیا تو ماں باپ اس کو مارتے تھے، بالکل ٹیچر اس کو مارتا تھا۔ اب باہر لکھ دیا ہے مار نہیں پیار، بالکل اب ٹیچر کیا کرے بیچارہ، جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ اس لیے ہمارے پاس ڈگریاں تو آ گئی، علم نہیں ہے، علم نہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس دین ہے۔ دونوں چیزوں کے ختم ہو جانے سے یہ اخلاقی انحطاط پیدا ہوا ہے کہ لوگ کسی بھی باؤنڈری میں نہیں رہ رہے، ان کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ایسے کپڑے پہن کے باہر نکلوں گا تو مجھے ڈسکس کیا جائے گا یا مجھے ہیٹ کیا جائے گا۔ کوئی نکر پہن کے پھر رہا ہے تو کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ ہے کہ آپ اگر بیٹھے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں کوئی سلطان آؤں نماز پڑھنے چاہوں، اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے کہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کی یہ بات غلط ہے، بالکل ادب سے کہنا، بالکل، لیکن کوئی نہیں کہہ رہا۔ اچھی بات کسی کو کہنے کے لیے سب یہ کہتے ہیں کرنے تو یار ہمیں کیا ہے، یہ ہمیں کیا جو ہے نا اس نے برباد کر دیا۔ بالکل ایسے، اور وہ حبیب جالب کہتے ہیں نا کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے کہ فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل اب ہمارے ساتھ فاصلے ہم فاصلہ طے نہیں کر رہے، کسی بھی سمت میں کسی بھی ڈائمنشن میں ہم اپنا فاصلہ طے نہیں کر رہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھاگے جا رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں اپنی جگہ پر ساکت ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منظر جو ہے خود ہی ہمارے قریب آ جائیں گے۔ ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ قوموں کی زندگی میں زوال پذیر قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنا ایم چھوڑ دیتی ہیں، اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہیں، یونٹی چھوڑ دیتی ہیں، یکجہتی چھوڑ دیتی ہیں، بھائی چارہ چھوڑ دیتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت چھوڑ دیتی ہیں، ایک دوسرے کام آنا چھوڑ دیتی ہیں،
ہم سب کچھ چھوڑ چکے ہیں. آپ کا پڑوسی ہے, آپ کو نہیں پتا جی, آپ سے پوچھے کون ہے, مجھے نہیں پتا جی کتنے گھر پہ بچے ہیں کتنے. ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. گھر میں کوئی چیز پکتی تھی تو پڑوسیوں کے پاس جاتی تھی, وہ پکاتے تھے, وہ آپ کو یونٹی تھی. یعنی ایک محلے والے لوگ تو کم از کم ایک دوسرے یونائٹ ہوتے تھے. اب نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے تھے, یونائٹ ہوتے تھے. اب نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں, اپنی اپنی راہ لیتے ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون بیمار ہے, کون بھوکا ہے, کون نہیں ہے. کیا ہم کوئی سوسائٹی ہیں؟ کیا ہم کوئی قوم ہیں؟ امت بننا تو بہت دور کی بات ہے نا. ہم ایک امت ہوتے, امت تو بنتے نہیں ہیں. ہم تو تقریباً گجر ہے, یہ رائن ہے, یہ جٹ ہے, یہ فلاں ہے, اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جناب فلاں ضلع کا, یہ فلاں ضلع کا, یہ فلاں ضلع کا. اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا. اس میں کہتے ہیں جی, اس کے بعد کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ دیوبند ہے, یہ اہل حدیث ہے. یعنی اتنی تقسیم ہے ہم میں کہ ہم کسی کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اخلاقی انحطاط ہے. کسی کو کی فکر نہیں. جس امت کے جن کے ہمیں امتی ہیں, انہوں نے کہا کہ جاننے اور نہ جاننے والے سے بھی آپ السلام علیکم کہیں, اسلام کہیں, اس کو سلامتی بھیجیں. جو وہ آپ پہ سلامتی بھیجے گا, آپ کا دشمن کیسے ہوگا؟ وہ دشمن ہی ہو سکتا. لیکن آپ کو نہیں پتا آپ کے قریب گزرنے والا شخص آپ کا دشمن ہے یا دوست, کیونکہ وہ اظہار نہیں کرتا. نہ ہم کرتے ہیں نہ وہ کرتا. ہم سوچتے ہیں کہ اجنبی بھیڑ میں بازار میں ہم جاتے ہیں تو ہم سب دیکھ اجنبی بھیڑ میں, بھیڑوں کی بھیڑ میں ایک اور بھیڑ چل رہی ہے, ہم اپنا کام کر کے گزر جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہے ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے سے جڑیں گے نہیں, یہ اخلاقی انحطاط ختم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس معاشرے میں اصلاح پیدا کرنے سب سے پہلے اخلاقی جرت کا یونٹی آئے, ایک دوسرے کو اچھے برے میں قبول کر لیں. بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل درست فرمایا. اچھا حق صاحب یہ بتائیں کہ شعر و شاعری بھی کی آپ نے کوئی انتخاب ہمارے ناظرین کے لیے؟ یار وہ کہ کہتے ہیں گالوں نے شراب چھوڑ دی, اب تو مسئلہ یہ ہے جی. چلے بصورت مجھے کلام یاد تو نہیں اتنا آ رہا, لیکن میں بتاتا ہوں, میں پنجابی کا شاعر بھی ہوں, اردو کا شاعر بھی ہوں, انگریزی کا شاعر بھی ہوں. تو میں آپ کو چھوٹی سی اردو کی غزل کے 4 اشعار سنا دیتا ہوں کہ ڈھونڈتے ہیں تجھ کو گھر گھر, ڈھونڈتے ہیں تجھ کو گھر گھر, زندگی ہے زندگی چند بچے لے کے پتھر, زندگی ہے زندگی رہ گیا ہونٹوں پہ جم کر, زندگی ہے زندگی پیاس کا نیلا سمندر, زندگی ہے زندگی. اور اس کے بعد میں نے کہا ہے کہ موم کے لوگ, یہ سنیں گا کہ موم کے لوگ کانچ کے گھروں میں بیٹھ کر, موم کے لوگ کانچ کے گھروں میں بیٹھ کر پھینکتے ہیں مجھ پہ پتھر, زندگی ہے زندگی ہے. اور پھر اس کا ایک مجھے شعر یاد آیا ہے, وہ ہے کہ آنکھ آئینہ بنی جسم پتھر ہو گیا, آنکھ آئینہ بنی جسم پتھر ہو گیا, دیکھ میری سمت مڑ کر, زندگی ہے زندگی. یہ میرا اردو کا شاعر تھا. میں آزاد نظم کا بھی شاعر ہوں. احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ میرا تعلقہ ہے, تو انہوں نے آزاد نظم لکھنی شروع کی. میں نے جڑا والا کا میں سب سے پہلا آزاد نظم کا شاعر ہوں, زبردست. لیکن میرے ساتھی جب چلے گئے ہیں تو اب کون بتائے کسی کے بارے میں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے. آخر میں ہماری ناظرین کو, خصوصاً نوجوان نسل کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں قرآن و سنت کی طرف واپس آئے, لوٹ آئے ہیں آپ اپنے گھر کی طرف. پرندے بھی شام کو اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں, ایسے بالکل ٹھیک ہے نا جی. اور میرا شعر تھا کہ سہران عمر گزری ہے سہران وردی میں, سایہ کوئی درخت نہیں ملا کے میں ٹھہر جاتا. سہران عمر گزری ہے سہران وردی میں, سایہ دار کوئی درخت نہیں ملا میں ٹھہر جاتا. تو سایہ دار درخت جو ہے, سایہ دار درخت کون ہو؟ جو آپ کو دین سے, جو آپ کو اللہ کی طرف بلا لے, جو آپ کی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرتے ہیں. جب آپ خود اپنی احتسابی کریں. نوجوان کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان الفاظ کے معنی جانیں
بالکل. میرے نزدیک تعلیم وہ ہے جو ادراک دیتی ہے، فہم دیتی ہے، فراست دیتی ہے. وہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جاب کے لیے تعلیم کریں اور جاب نہیں ملا تو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح کرائم کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ اندھے ہو کنویں میں گرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھیڑیے بن گئے ہیں. یہ نہیں ہے. آپ نے جو لفظ پڑھے ہیں آپ کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. بالکل. آپ ان لفظوں کے معنی کو سمجھیں اور اس کے ساتھ پھر اسلام کی طرف. آپ کی ملاقات ہم نے اپنے مہمان میاں انوار الحق صاحب سے کروائی اور ان سے ان کی حالات زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل پر بھی بات کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل 50 نیوز کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ہمارے پروگرام کے متعلق ضرور فیڈ بیک دیجئے گا. ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا.